अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस फायर। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। यहां पे आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त इक़्तिदार में भी है, हमेशा एक ही बात करती आई है कि दीगर जमातों के अंदर दरारें हैं, अपोजिशन में फूट पड़ चुकी है, पीडीएम में लड़ाइयाँ चल रही हैं, पीडीएम एक पेज पर नहीं है। और साथ ही साथ तो शेख साहब ने तो बारहा कहा है कि नून में से शीन निकलने को जा रहा है। बाप बेटे की जो है बन नहीं रही है, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बन नहीं रही है, यानी कि जरदारी साहब की आपस में बन नहीं रही है अपने बेटे से। इस तरह की बातें बारहा करते रहे हैं, लेकिन वो करना क्या आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, कर क्या रहे हैं और क्या किया इन्होंने। अगर इनकी अपनी जमात का हुलिये के हवाले से बात कर लीजिए, अपनी जमात का कोई हाल नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। नूर आलम जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर क्या क्या कहा, वावेला मचाया, और उसके बाद फिर जिन्होंने उनको शोकॉस लेटर दिया, उनका शोकॉस लेटर बनता नहीं था क्योंकि जमात के हवाले से तो कोई बात की ही नहीं थी वहाँ पे तो उन्होंने हुकूमत को, उनका हुकूमत का अपना एक चेहरा दिखाया था, तनकीद की थी। अगर कोई तनकीद करता है, कोई बात करता है, तो आप ऊपर से उसको थप्पड़ मार देते हैं। तो ये तो कोई राय का इजहार, मतलब कि आज़ादी है राय का, आज़ादी है इजहार ख्याल का, कोई मतलब कि यहाँ पर नतीजा इस तरह का निकल रहा है। साथ ही साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब करने आए थे दूसरों का, लेकिन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है नूर आलम साहब ने कि एहतसाब इस वक्त अपने अंदर के लोगों का करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं राना अफजल साहब। राना अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने ये कहा है असम्बली में कि पहली 3 कतारों में बैठने वाले मौजूदा और साबिक वज़ीरों के नाम ECL में अगर डाल दिए जाएँ तो मुल्क ठीक हो जाएगा। इस पर आप क्या राय रखते हैं, और नूर आलम साहब को क्या कोई दूसरी जमात से क्या टिकट दिखाई दे रहा है? शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। मैं चाहूँगी नूर आलम की जो बात है सिर्फ नूर आलम की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के हर बंदे को पता है इस मुल्क के साथ क्या होता है। तो आप इनकी जो वे गवर्नमेंट देखें, इनको अपना फोरम पूरा करने के लिए भी बैरूनी मदद देनी पड़ती है, ताकतवर हस्तों की। ना कोई बिल पास करा सकते हैं, ना कौमी असेंबली का इजलास करा सकते हैं, फोरम पूरा। और अगर आप इनका तर्ज हुकूमत देखें कि इस वक्त बिल्कुल इसका अंदाज जो है ना वो डिक्टेटर की तरह है। आप मीडिया पे देखें जितनी पाबंदियां इस दौर में आए, कितने एंकर, सीनियर एंकर आपके ऑफ है, कोई बंदा जो है ना वो सच्ची बात नहीं कर सकता। नूर आलम ने जो बात की है वो सिर्फ अपनी तरफ में ना हो, उस बंदे ने जुर्रत की है, को हकायक बयान किए हैं, और उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि ये लोग, इन लोगों ने अपने हल्कों में भी जाना है, तो वहां तो ट्रेलर पहले ही चल चुका है। आप देखें KPK में जहाँ ये दूध और शहर की कहते हैं नहरें बह रही हैं, वहाँ ये 8 साल की हुकूमत में है, और एक प्रोपेगेंडा के दौर पूरी दुनिया को इन्होंने बावर किया जी हमने उसको एक मिसाली सूबा बना दिया है, ये वो फेथ में है जो कि हम रिफॉर्म बनाए। तो हालिया बल्दियाती इलेक्शन में जो इनका चेहरा नजर आया है, जिस तरह इनको ये गुट पड़ी है, मैं समझता हूँ कि अब नूर आलम जैसे लोग भी मजबूर हो गए हैं बात करना, हल्कों में नहीं जा सकते। इनका जो तर्ज हुक्मरानी है, इनकी आदि पॉलिसी, इस वक्त लोग महंगाई से मर रहे हैं। आपने डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, कर्जे जो आपका नारा था कि हम जी कर्जे छोड़ देंगे, आप कशकोल लेकर गली गली में कर रहे हैं और उन टर्म्स एंड कंडीशन पे दे रहे हैं जो साबका हुकूमत कभी सोचा भी नहीं था कि बिजली गैस के बिल आज लोग इंकलाब के हैं। और अगर हम मीडिया पे इनके तर्जमानों को देखें तो वो कहते हैं जी इस वक्त सब अच्छा है, बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, जबकि यहाँ किसान यूरिया जिसका रेट 1600 रुपया है वो 2500 रुपये की मिलती और लाइनें लगी हुई हैं। तो जो हालात बन गए हैं मुल्क की इस वक्त, तो अल्लाह ताला ही अपनी कर्म नवाजी करे आपकी खारजा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि पीडीएम को जो पसीराई मिलनी चाहिए थी वो वैसी मिली नहीं है? क्योंकि अगर आप लोगों के दौरे इक़्तिदार की अगर बात कर ली जाए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं कि आप लोगों ने बिगाड़ इतनी पैदा कर दी है कि आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी वक्त लगेगा इसको ठीक करने के लिए। जहाँ तक आपने जैसे जहाँ से स्टार्ट लिया, आपने मेरा इंट्रोडक्शन बेशक सुना होगा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या गुफ्तगू की है, लेकिन उसके बावजूद आपकी पहली लाइन ये थी कि मीडिया का क्या किरदार है, एंकर पर्सन जो है इनको फेवर देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है राना साहब।
میں نے اسٹارٹ ہی وہاں سے لیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو بولتی بھی آئی تھی ویسا کیا نہیں ہے اس نے. نہیں عبداللہ بھائی آپ صحیح کہنے, میں اس کی طرف وضاحت کروں. بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بالکل ٹھیک اپوزیشن کر رہی ہے, لیکن ایک فرق آ گیا ہے. فرق یہ ہے کہ فرق ہے میاں صاحب کے بیانیے کا. میاں صاحب نے جو بیانیہ دیا, اگر تو ان کا ذاتی مفاد ہو تو میرا خیال میں ایک ہفتے میں سارے معاملات. دیکھیں میاں صاحب, میں آپ سے بات کرتا ہوں. میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں, زرداری صاحب نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ بالکل اسٹریٹ بات ہے یہاں پہ. نہیں وہ ٹھیک ہے بات, میں کہتا ہوں میاں صاحب اس لیے کہتے ہیں ان کو وقت دیا جائے. میاں صاحب نہیں چاہتے کہ کوئی بھی غیر جمہوری رویہ اختیار کیا جائے, جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے وہ نہ کیا جائے, یہ ایکسپوز ہو جائے. اب دیکھیں ہم پی ڈی ایم باہر نکلتی ہے, مارچ کرتی ہے, گراؤ کرتی ہے, جس طرح یہ سینٹیمنٹ ہے عوام کا, لوگوں کو باہر نکلنے کو بے تاب ہے, بلکہ ہمارا حلقوں میں رہنا محال ہو رہا ہے. لوگ ہم گریبان کو آ رہے ہیں, آپ باہر نہیں نکل رہے. لیکن ہونا کیا ہے, ان لوگوں نے یہ جھوٹ کی بنیاد پہ حکومت کر رہے ہیں پراپیگنڈا. انہیں کہنا جی ہم نے تو جی آخری سال ہم نے کام کرنا تھا, سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں گے. میاں صاحب کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے موقف پہ ڈٹ جانا, ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی. ہم نے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں, اداروں کی آزادی چاہتے ہیں, اور جس ادارے کا جو کام ہے وہ کرے, سیاستدانوں کا جو کام ہے وہ کرے, جو فوج کا کام ہے وہ کرے, عدلیہ کا وہ کام کرے. اور جب تک عبداللہ بھائی یہ نہیں ہوگا آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا, چاہے 20 سال بعد. فوج اپنا کام کیا نہیں کر رہی ہے نانس صاحب؟ کیا عدلیہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہی ہے؟ کیا دیگر ادارے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں؟ جی بالکل کوئی نہیں کر رہا. اگر عدلیہ صحیح کام کرتی تو اس طرح جو ثاقب نثار نے جس طرح فیصلے دیے, جس طرح یہ باتیں آ رہی ہیں, آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں, ایسے کبھی ہوا ہے؟ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہہ دیا کہ عدلیہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے. گزشتہ روز ہم نے اس کے اوپر پروگرام کیا ہے کہ 7 کروڑ کے مچلکے جمع ہیں, ابھی تک ضبط نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب کی گرفتاری عمل میں لانی چاہیے تھی, ابھی تک نہیں لے کر آئے ہیں. وہ بریت کے اپنے بھائی کے لیے انہوں نے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر یہ وطن واپس نہیں لوٹے اپنے علاج کے بعد تو بے شک مجھے حراست میں لے لیجیے گا. ابھی تک ان کی حراست میں. آپ تو بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں عدلیہ جو ہے ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے. نہیں مجھے 1 منٹ صرف دے دیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ذرا پڑھ لیں آرڈر کورٹ کا. جب نواز شریف اس گورنمنٹ نے بھیجا تھا نا, انہوں نے ان کے بورڈ سے, ان کی حکومت سے انہوں نے بھیجا تھا, میاں شہباز شریف سے یہ انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ جب یہ ٹھیک ہوں گے واپس آ جائیں گے. وہ تو ابھی ٹھیک نہیں ہوئے, نمبر 1. نمبر 2, یہ کہیں بھی نہیں کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے. کیا میں خود ایک ایڈوکیٹ ہوں, قانون کے آپ ان کو گرفتار کریں گے بھائی؟ انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی ہے, آپ ان کو باہر بھی نہیں جانے دیتے. بلکہ وہ کہہ دیتے کہ میں جاتا ہوں باہر لینے کے لیے, آپ نے کوئی جیل پہ ڈالا ہوا. تو یہ کوئی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے عدلیہ کی آزادی کی میں بات کروں گا. تو ابھی ثاقب نثار نے جس طرح فیصلے, پناما کیس تھا نا, کیا پہلی بات ہے میاں صاحب کو پناما میں سزا بھی نہیں. اقامہ میں 400 بندے تھے, کسی کے خلاف کوئی کاروائی کی ہو؟ یہ انتقام تھا, یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی. خواجہ سے تو سیلری نہیں لے رہے تھے سر, خواجہ سے تو سیلری نہیں لے رہے تھے دبئی کمپنی سے. جی بالکل نہیں لے رہے تھے. آپ کو پتا ہونا چاہیے عبداللہ بھائی, ہم جو بار بار دبئی جاتے ہیں, بار بار ویزا لینا پڑتا ہے, تو پھر وہاں کامہ لیا جاتا ہے. سر آپ کو قطری خط آ رہا تھا, اس کا کیا ہوا پھر؟ وہ سارے ٹھیک تو ماننے والا ہو تو پھر ہے. جب ثاقب نثار جیسے جج ہوں تو وہاں واٹس ایپ پہ JTI بنتی ہے, JIT بنتی ہو, تو وہاں کیا تو اب یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ صرف ایک سازش کے تحت میاں صاحب کو یہاں پہ کھڑے ہو کے سارے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے تھا. وہ بہت بڑے لیڈر ہیں, اپنی ٹیم کو ان کو بالکل لیڈ کرنا چاہیے تھا, اپنی پارٹی کو ان کو جو ہے بالکل قائد کی طرح لیڈ کرنا چاہیے تھا. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ یہاں سے چلے گئے تو یہ مناسب پر جو ہے اقدام نہیں تھا؟ بے شک ٹھیک ہے آپ ایک پارٹی کا حصہ ہیں, لیکن آپ جو بات تو حق اور سچ کی کرنی چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں کہ جی میاں صاحب باہر جا کر رول پلے کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہاں جس طرح کے حالات تھے, جس طرح انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں, ان کے کھیت کا مسئلہ جینون تھا. ہم نے نہیں دیکھیں ہیلتھ بورڈ کس کا تھا, بورڈ ان کا تھا. پنجاب میں گورنمنٹ کس کی تھی, ان کی تھی. جن اداروں میں رپورٹ تھی کن کی, یہ تھی, یہ انہوں نے بھیجا نا. تو اب وہ ادھر ہے الحمدللہ ٹھیک, لیکن وہ صحیح رول پلے کر رہے ہیں.
جہاں جسٹس نہ ہو, جہاں انتقامی سیاست ہو, جہاں ملک کے مفاد کو سوچا نہ جا رہا ہو, ہم تو ذاتی طور پہ سمجھ لیں کہ جب تک میاں صاحب ٹھیک ہوتے وہ بالکل ادھر ہے اور وہ صحیح رول پلے کر رہے ہیں, اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارا ایک بندہ بھی آج تک نہیں توڑ سکے. ان کے جو بندے ہیں بکھرنے کو تیار ہے, ہر بندہ ہمارے پیچھے پھر رہا ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ بات کریں, لیکن میاں صاحب اصولی سیاست کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون اصولی سیاست کر رہی ہے, اور اب اگلے چند دن میں چلیں آپ لوگ آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بلاول کے ساتھ لانگ مارچ میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں, پھر یہ بتا دیجیے. نہیں, بلاول کے ساتھ کیوں لیں گے, ہمارا اپنے ہے جو اعلان کیا ہے اس پہ لیں گے ہم. ابھی تو آپ بول رہے تھے پی ڈی ایم صحیح صد میں جا رہی ہے, پھر آپ پی ڈی ایم کا ساتھ بھی نہیں دے رہے ہیں. نہیں, بلاول پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے بھائی. بلاول کا اپنا پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, انہوں نے اپنے طور پہ کیا ہے, تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں. ہماری ان کے ساتھ جو کولیشن ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, کیونکہ زرداری صاحب تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ لانگ مارچ کا حصہ بنے. ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں ملک کے مفاد میں ہے کہ ساری پارٹی کو اکٹھا ہونا. وہ تو کہہ رہے ہیں میں لانگ مارچ کے ذریعے حکومت گرا کے دکھاؤں گا, تو لیکن ایک جانب آپ یہاں پہ بول رہے ہیں کہ نہیں, جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے, حکومت وقت سے پہلے نہیں گرنی چاہیے. نہیں, آپ پتہ حالات کیا ہے, وہ اگر ہم یہ ہماری یہ پالیسی رہی ہے, لیکن یہ ہمارے گرنے سے نہیں, ماشاءاللہ یہ خود ہی ایسے کام کر رہے ہیں کہ یہ سروائیو کر ہی نہیں سکتے. یہ کوئی ہماری وجہ سے حکومت میں نہیں ہے, ان کے کام ہی ایسے ہیں. لیکن کچھ چلانا آتا ہی نہیں, کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں. بیڈ گورننس, آپ ملک کا حال دیکھیں, ہر معاملے میں کشکول پکڑا ہوا ہے, اور جس معاملے میں دیکھیں آپ کہیں بھی کوئی کسی چیز میں سدھار نہیں آیا. آپ میڈیسن کی قیمتیں دیکھیں, بہت سارے معاملے ہیں وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں آپ گورننس کی وجہ سے. سچ یہ ہے عبداللہ بھائی کہ اس وقت ملک میں کسی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, آپ کو حکومت نظر نہیں آتی. تو میاں صاحب ایسے کتنے دنوں میں آ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے رانا صاحب, کوئی ڈیل ویل چل رہی ہے پھر؟ نہیں, میاں صاحب کی ڈیل ایک ہی ہے کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو, ادارے اپنی ڈومین ہو, کام کریں, جو سیاستدانوں کا کام ہے سیاستدانوں کو کرنے دے. مطلب جو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 لوگوں کے لیے آپ نے ڈیل مانگی, اٹس مین دیٹ کہ وہ پھر وہ غلط بات کر رہے ہیں. اور یہ تو شہباز گل کی بات کیا ہے, یہ تو صرف انہوں نے اپنے وہ چودھری صاحب بھی, فواد چودھری صاحب بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 4 لوگوں کے لیے ڈیل مانگی کہ ہمیں یہ شہباز شریف کو نکال دیا جائے, مریم کو ایسے نکال دیا جائے, اور اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی صاحب جو قیادت کریں گے پارٹی کی. نہیں, یہ پہلے دن سے ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا, وہ ہے نواز شریف, وہ ہے شہباز شریف, وہ ہے مریم, وہ ہے حمزہ, ان کو مائنس کر لے کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی کل بھی یہ بات, ان کے بغیر کچھ بھی. اچھا چلیں نور عالم کی جانب آ جاتے ہیں. نور عالم کی جانب آ جاتے ہیں. نور عالم نے جس طرح سے کھڑے ہو کے وہاں پہ اپنی وزارت کو بالائے طاق رکھ کے جس حقائق پہ اور سچی باتیں جیسے کر دی ہیں, کیا آپ کی پارٹی میں کبھی کسی نے اس طرح کا اقدام اٹھانے کی کبھی کوشش کی ہے؟ ویسے اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے نا, کیونکہ خان صاحب خود بھی دھڑلے سے آمنے سامنے ہو کے بات کرنے کے قائل ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو سچائی پہ مبنی گفتگو ہو وہ کی جائے. کبھی آپ میں سے کبھی کسی نے اس طرح کی کوشش کی ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی میں بالکل کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی میں اکیلا نور عالم نہیں ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں جاوید ہاشمی, جب اس نے کہا تھا کہ ان کا پلان یہ ہے کہ اپنے جج آ رہے ہیں, اس کے بعد جو حکومت آپ کی آ جائے گی, اور اکبر ایس بابر ان کا ہی ہے, جسٹس وجیہ الدین, اور ابھی جو ریسنٹلی احمد جواد ہے شاید نام, جو ان کا سیکٹری انفارمیشن ایکٹ ہے, اس نے جو باتیں کی ہیں بھائی, تو وہ ان کے بندے ہیں, اور وہ ساری باتیں سامنے لے ہیں کہ اس ملک میں ملک کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے. فراڈی لوگ جو فراڈی لوگ ہیں اس ملک کا مسدد کی ہے, اور نااہل بھی ہیں. اگر یہ کوئی ڈلیور کر لے تو پھر بھی کہا جاتا ہے, لیکن ہر چیز سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح اس ملک کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. آپ کا سی پیک بند ہے, چائنا آپ سے ناراض ہے, سعودی آپ سے ناراض ہے, ترکی آپ سے ناراض ہے, دنیا کا کوئی ملک آپ کے ساتھ نہیں ہے. کشمیر کا آپ نے سودا کر دیا ہے, اور عجیب و غریب جو ہے نا پالیسی. اور ریاست مدینہ, اب یہ خدارہ, جو سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ مدینہ کا نام استعمال کرتے ہیں, خدارہ کا نام نہ استعمال. امیر المومنین کو خاتم النبیین کا لفظ نہیں آتا, اور ریاست مدینہ. چلے لیٹ سپوز یہ تو ان کے تو پلانس فیل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے رانا صاحب, ان کے تو پلانس فیل ہو گئے. آئندہ آنے والے دنوں میں لیٹ سپوز اگر آپ لوگوں کی حکومت ایک بار پھر سے آ جاتی ہے, جیسے کہ لوگ اب یہاں پہ نعرے بلند ہو رہے ہیں کہ ہمارے چور لٹیرے جو بھی گزرے ہیں انہیں کو واپس لوٹا دو, انہوں نے ہمیں صحیح سے سنبھالا ہوا تھا, مہنگائی کا اس طرح طوفان برپا نہیں تھا,
آپ لوگوں کے پاس کیا پلانز ہیں؟ لیٹ سپوز اب آپ لوگ آ جاتے ہیں، پیٹرول تو 150 روپے کو جو ہے حد پار کر چکا ہوگا یقینی طور پہ، ہر دوسرے مہینے جو ہے بجلی کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، مطلب کہ اگر سیلری کے انکریمنٹ کی بات کری جائے کسی بھی عام شہری کی، عام آدمی کی، تو سال کے بعد بڑھائی جاتی ہے، لیکن کئی ادارے ایسے ہیں، کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ایک دفعہ سیلری لگ جاتی ہے، اس کے بعد سیلری بڑھتی نہیں ہے، لیکن مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی حکومت آ جاتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، تو کیا سمجھے گا 80 روپے کا پیٹرول ہو جائے گا؟ یہ تو نہیں کہتا 80 کا ہو جائے گا، لیکن ایک بات کہوں گا، ہماری سابقہ ہسٹری دیکھو، جب ہماری سابقہ گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت کیا تھا، اس وقت 18 اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اس وقت ہر روز بم بلاسٹ ہو رہے تھے، لیکن آپ کی اقتصادی حالت بہت خراب تھی، آپ نے دیکھا سی پیک آیا اور لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، یہ ہماری ہسٹری ہے اور ملک ترقی کی راہ پہ گیا۔ میں آج بھی آپ کو اور آپ کے توسط سے پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھیں آپ کا پی ڈی ایم لانگ مارچ، پاکستان مسلم لیگ نون کہیں اگر جلوس کرتی ہے، یا پھر اگر جماعت اسلامی کی اگر بات کر لی جائے، بات مہنگائی کی ہی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اگر آپ لوگوں کا دور اقتدار آ جاتا ہے، آپ لوگ پھر سے لوٹ کر آتے ہیں، تو پھر مہنگائی کو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ سڈنلی آ کے تمام تر چیزوں کو نیچے لے کر آئیں گے عوام کے لیے، یا پھر آپ بولیں گے نہیں پچھلی حکومت نے جو کیا تھا وہ کیا تھا، اب وہ اسی جو بیج بویا تھا آج وہی کاٹیں گے ہم بھی؟ عبداللہ بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہم نے جب کام کیا پچھلے دور میں 2013 میں جو آیا، ہم نے کبھی بھی اس بات پہ زور نہیں دیا کہ پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، ہم نے کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے چیلنج سمجھ کے لوڈ شیڈنگ میں کام کیا اور انبلیویبلی ہم نے وہ کام کر دیا۔ آج بھی کہتے ہیں آپ کو انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئے گی اور عوام کو ریلیف ہے کہ ملک کو ایک دفعہ پھر سیدھی راہ پہ آئے گی، میرا اس پہ یقین ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود تھے رانا افضل صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر سے اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو سیدھی راہ پہ چیزوں کو چلانے کی کوشش کی جائے گی اور عوام کو ریلیف بھی دیا جائے گا، لیکن عوام کو ریلیف کی رائٹ ناؤ بہت اشد ضرورت ہے۔ جیسے کہ نور عالم نے یہ بات بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ کی ہے کہ عوامی نمائندہ جو ہوتا ہے وہ تلخ ہوتا ہے، وہ لیڈر سے صاف بات کرتا ہے جو کہ قیادت کو پسند نہیں کرتا، اور جو بھی بات ہوتی ہے تھرو آؤٹ وہ بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے۔ ایسا ہی سب لوگوں کو ہونا چاہیے، تمام جماعتوں کے لوگوں کو ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی غلط پالیسیز کو اوبے کریں۔ اپنے میزبان عبداللہ حسن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔